बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। और जब नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि मैंने अपना केस अल्लाह ताला की अदालत पर छोड़ दिया है, तो उसके बाद फिर एक सिलसिला असबाब चला जिसका इल्म आपको भी है। और वो सिलसिला असबाब ये था कि पाकिस्तान को मसाइब और मुश्किलात और आफात के भंवर से निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद नवाज शरीफ से रब्ते किए और बात मिन्नत समाजत तक पहुंची, जिसके जवाब में नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी। और वो शर्त ये थी कि मेरी बेगुनाही का जो मामला है वो उसको आप हजरात ही उसको क्लियर करें और मुझ पर मुकदमात वापस लें और माफ़ी मांगें। तो माफ़ी मांगने की जो बात थी वो तो उन्होंने ज़ाहिर है कि नहीं मानी और मान भी नहीं सकते, लेकिन नवाज शरीफ से रूबरू जो पैगामात हुए उनमें उन्होंने माफ़ी मांगी। और बाकी जो दो नुकात हैं उन पर अमल हो रहा है। और ये सिलसिला अल्लाह ताला ने ये सबब पैदा किया कि नवाज शरीफ की बेगुनाही एक के बाद एक करके सामने आने लगी। और उसमें आपने देखा होगा, अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो सबसे पहले 3-4 टीवी मेज़बान पै दर पे आए। अब मसलन सबसे पहले एक वो डॉक्टर शाहिद मसूद, जिसने ये कहा था कि ज़ैनब कसूर की जो मकतूल बच्ची थी जिसको किसी दरिंदे ने कत्ल कर दिया था ज़्यादती के बाद, तो उसके कातिल के सैकड़ों गैर मुल्की अकाउंट्स हैं जिनमें अरबों डॉलर ज़ख़ीरा रखा गया है। और इसमें उसने ये नतीजा निकालना चाहा, ये इस तरह इम्प्लाई करने की कोशिश की कि जैसे ये सारा काम मुस्लिम लीग नून वाले कर रहे हैं। खैर वो झूठ तो अदालत में उन्हीं दिनों साबित हो गया। लेकिन शाहिद मसूद ने फिर बाद में एक प्रोग्राम में ये कहा कि मैंने माफ़ी मांग ली है उस इल्ज़ाम की जो मैंने 35 पंक्चर का दावा किया था, नजम सेठी को मुलव्वस किया था। तो नजम सेठी साहब ने मुझे माफ़ कर दिया था उन्होंने। अगरचे इसमें एक ज़्यादती का पहलू ये था कि ये झूठ तो उसने पूरी कौम के सामने बोला था और इसमें नवाज शरीफ की ज़ात हिट होती थी, उनकी हुकूमत थी, तो उनसे तो उसने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन बहरहाल इस टीवी पर आकर उसने ये जो कहा कि उसने अपने झूठ का एतराफ़ किया, ये झूठ था और किसी के कहने पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था और प्रोपेगेंडा किया गया था, तो उससे ये इमरान खान झूठा साबित हो गया। इमरान खान का अपना करंदा इमरान खान को झूठा साबित करने का बायस बन गया। और नवाज शरीफ उस केस में पब्लिक के सामने ये चीज़ सामने आ गई कि किस तरह ये झूठ घड़ा गया था और इमरान खान ने ये झूठ घड़ा था या दूसरे कुछ लोगों ने, सरपरस्तों ने। और वैसे भी ये 35 पंक्चर की बात तो नवाज शरीफ के दौर में ही साबित हो चुकी थी कि झूठा इल्ज़ाम था, क्योंकि इसने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। वो 4 हल्के खुले और धांधली साबित नहीं हुई। और बाद अज़ां जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून ही जीती। तो ये इल्ज़ाम तो झूठा पहले ही साबित हो गया था। लेकिन शाहिद मसूद के इस ऐलान के बाद कि उसने ये झूठ घड़ा था, ये बात साबित होगी कि किस तरह एक साजिश का पैमाना चलता रहा। फिर उसके बाद कामरान शाहिद साहब जो दुनिया टीवी के एंकर है, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि हमें तो इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाओ, तो हमने लगा दिए। तो उन्होंने भी माजरत की कि ये झूठा इल्ज़ाम था और प्रोपेगेंडा था। उन्होंने फिर कुछ और बातें भी की। मसलन उससे पहले उन्होंने ये कहा अपने प्रोग्राम में कि हमें तो ऊपर से आर्डर आता था कि इमरान खान की खाली कुर्सियों के जलसे को लाखों का जलसा दिखाओ और बताओ, और हम उसे लाखों का जलसा दिखाते थे और बताते थे। इससे भी झूठ खोला। तो उसके बाद 2-3 एंकर हजरात और आए, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की कि ये जो इल्ज़ामात है ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। और सबसे पहले जिस एंकर की आंखें खुली वो डॉक्टर दानिश थे, और उनको बहरहाल इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि इमरान खान की दज्जालियत का सबसे पहले अंदाज़ा उसके हामी एंकर्स में जिनको हुआ वो ये डॉक्टर दानिश थे। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर अदालतों में मसला आया और साकिब निसार के बारे में जो अरशद मलिक ने गवाही दी उससे पहले, जिनको फिर बाद में कोरोना की वजह से उनकी पुरसरार हालात में डेथ भी हो गई, तो उसकी वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया कि किस तरह उसे ब्लैकमेल करके उससे ये सज़ा दिलवाई गई, सज़ा सुनवाई गई। और फिर उससे उसका एक और मैसेज भी सामने आया कि जिसमें उसने बताया कि साक़िब निसार ने, जो उस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, उसने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने का हुक्म दिया था। तो इस तरह ये पर्दे खुलते गए। और अब कल जो धमाका हुआ है वो अपनी शिद्दत के एतबार से, यानी जो असरात उसके हुए हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद है।
حالانکہ ارشد ملک کا جو ٹیپ تھی بذات خود وہ سب سے بڑا واقعہ تو وہ تھی، لیکن اس کا ارتعاش اتنا زیادہ نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت شکنجہ میڈیا پر کسا ہوا تھا اور وہ نکے کا جو نکا ابا تھا وہ سارے زمامے کار اس کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ وہ مسئلہ اس طرح اٹھ نہیں سکا جس طرح اس کی اٹھنے کا حق تھا، اگرچہ اس نے بھی قلعے میں جھوٹ اور فریب کے قلعے میں اور سازش کے اس اڈے پر کاری ضرب لگائی تھی۔ لیکن اب جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب نے لندن میں وہاں جا کر انہوں نے بیان حلفی ریکارڈ کرایا ہے اور جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ اس کا دھماکہ جو ہے وہ بہت شدید ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ پی ٹی آئی والوں کی مت مارے گی، اور انہوں نے ثاقب نثار کا دفاع کرنا شروع کر دیا، جس سے یہ خود ہی انہوں نے ثابت کر دیا کہ ثاقب نثار کوئی چیف جسٹس نہیں تھا، یہ ہمارا آدمی تھا، ہمارا ورکر تھا۔ ورنہ کسی بھی سابق جسٹس پر الزام لگے تو حکومت کا کام اس کا دفاع کرنا نہیں ہے، نہ کسی اپوزیشن کا کام ہے اس کا دفاع کرنا، یہ معاملہ عدالت کا ہے، جس طرح کہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، اس لیے کہ یہ جو الزام لگا ہے یہ ثاقب نثار کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس کی زد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سیٹنگ جج پر بھی پڑتی ہے، اس طرح یہ معاملہ توہین عدالت کا بن جاتا ہے، چنانچہ اسلام آباد کی عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس لے لیا ہے۔ نوٹس بھی ایک سبب ہے کیونکہ اب جب معاملہ عدالتی کارروائی چلے گی تو اس میں اور بھی بہت کچھ سامنے آنے کا قوی امکان ہے، بلکہ یقینی امکان ہے، اور وہ چیزیں آئیں گی جو حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنے گی۔ اور اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا سازش ہوئی تھی، اور ایک ولاگر نے جو سے پہلے کسی اخبار میں بھی سینئر پوزیشن پر فائز تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کا انچارج، جس کا وہ جو ایڈمن ہوتا ہے، وہ تھا نکے کا نکا ابا۔ نکے کا جو نکا ابا تھا وہ جو فیصلہ لکھ کر واٹس ایپ گروپ کو بھیجتا تھا وہ وہی فیصلہ سنا دیتے تھے، اور اس کے بقول اس واٹس ایپ گروپ میں یہ ثاقب نثار بھی شامل تھا اور 2-3 اور بھی تھے۔ تو یہ اس طرح یعنی ایک کے بعد ایک چیز اریاں ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، سازش کی کڑیاں کھل رہی ہیں، اور وہ سازش جو پاناما کیس بلکہ حقیقت میں 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوئی تھی اور اب اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، بے نقاب ہو رہی ہے، کردار کھل رہے ہیں، اور اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ سارے کردار بے نقاب نہیں ہوں گے، کچھ کردار بے نقاب ہوں گے، کچھ پردہ نشین بدستور پردہ نشین رہیں گے، یہ بھی اسباب قدرت کا ایک حصہ ہے کہ ان کی باری بعد میں آئے گی، لیکن کچھ کردار جو ہے وہ بے نقاب ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اس سارے ڈرامے کی جب تہ در تہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی ہے تو اس کے جو متاثرین ہیں ان میں سر فہرست عمران خان ہے، اور سر فہرست پھر اس میں وہ بھی ہے جس کو میں نے نکے کا نکا ابا قرار دیا ہے، وہ بھی اس زد میں آئے گا، بہت ساری چیزیں کھلے گی۔ تو ناظرین، یہ اس نظام اسباب کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار کو ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان یا ہندوستان کی تاریخ میں کسی سابق جج کو اس طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ وہ بازار میں نہیں نکل سکتا، بلکہ روایت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسے بازار جانا پڑا، گاڑی میں تو اس نے برقع پہن کر گاڑی میں بیٹھا۔ یہ اس کی حالت ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے تو کوئی اس سے ملتا نہیں ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، بازار میں جاتا ہے تو گالیاں پڑتی ہیں۔ اور کل اس کی بے عزتی کس طرح ہوئی کہ اس نے اس الزام کی تردید کی جو جسٹس رانا شمیم صاحب نے اپنے دعوے میں لگایا، تو اس کی تردید کرتے ہوئے اسے بھول گیا کہ مجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ دراصل رانا شمیم صاحب نے مجھ سے ایکسٹینشن مانگی تھی تو میں نے ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا، تو جس کا بدلہ وہ یہ چکا رہا ہے۔ تو جسٹس رانا شمیم نے فوری طور پر اس کا جواب یہ دیا کہ ایکسٹینشن دینا تو تمہارے دائرہ اختیار میں تھا ہی نہیں، میں تم سے ایکسٹینشن کیوں مانگنے لگا؟ یہ تو ایکسٹینشن جو ہے وہ صرف وزیر اعظم دے سکتا ہے۔ یعنی اس کی تردید کے 10 منٹ کے بعد ہی اس نے اس کے منہ پر اس کا جھوٹ دے مارا، اور مزید اس کی ذلت و رسوائی ہوئی، اور مزید ذلت و رسوائی کا باعث یہ کابینہ کے وزیر بنے جو اس کے دفاع میں میدان میں آ گیا اور اس کو مزید ننگا کر دیا، یعنی دفاع کرتے کرتے اپنے محبوب کو اپنی پارٹی کا لیڈر ثابت کر دیا، اور بتا دیا کہ یہ کس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا۔ اپوزیشن نے اور خاص طور پر مسلم لیگ نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، یہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی کہ تحقیقات کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن اپوزیشن کو بہرحال حق ہے اپنے اس مطالبہ کرنے کا، اور اس نے نہ صرف یہ مطالبہ کیا ہے بلکہ یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ معاملے کو اسمبلی میں لے کر جائیں گے،
اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی، کچھ رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کے اس موقف کی حمایت کی ہے۔ اور ایک مسلم لیگی لیڈر نے یہ کہا ہے کہ ثاقب نثار کو کٹہرے میں لایا جائے، یہ گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار کے جرائم صرف یہی نہیں ہے کہ جو اس نے اس سازش کو توڑ تک پہنچایا، آخر تک پہنچایا اور اس سازش میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا، اس کے جرائم کچھ اور بھی ہیں۔ ایک تو ڈیم فنڈ والا معاملہ ہے، جس کی پیپلز پارٹی کے لیڈر سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے سینٹ کمیٹی میں اس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں گئے۔ اسی طرح دوسرا، اس نے وہ جو کڈنی لیور اسپتال جو شہباز شریف نے بنایا تھا اور جس پر 20 ارب روپے کی خطیر بہت بڑی رقم صرف کی گئی تھی، اس نے صرف نواز شریف کی دشمنی میں اس اسپتال کو تباہ کر کے پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان کیا، اور ساتھ ہی ہزاروں مریضوں کی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال دیا، جو اس ہسپتال سے علاج کی بدولت شفا یاب ہو سکتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا ایک بھائی ہے جو ڈاکٹر ہے، اور جو کمیشن لے کر یہاں سے مریضوں کو بھارت ریفر کرتا ہے، وہاں ان کا علاج ہوتا ہے، وہ اس کے بدلے میں رشوت دیتے ہیں یا کمیشن دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ اور وہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو رہا تھا، کیونکہ مریض پہلے بھارت جاتے تھے، وہاں علاج ہوتا تھا، ان مریضوں کو اب لاہور ہی میں یہ علاج ملنا شروع ہو گیا، تو اس نے اس ہسپتال کو تباہ کر دیا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اس نے اتنی بڑی قومی غداری کی ہے، قومی جرم کیا ہے، اور اس نے ایک مرتبہ وہ کڈنی اور لیور ہسپتال کے جو انچارج تھے اس کو بلا کر اپنے گھر میں یہ کہا کہ تمہاری تنخواہ میرے بھائی سے زیادہ کیوں ہے، میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، سو موٹو نوٹس لوں گا۔ اس کی ویڈیو موجود ہے۔ یہ ایک ایسی شرمناک بات تھی کہ جس پر یہ اس اکیلی اقدام پر اس کے خلاف کارروائی بنتی تھی۔ اور پھر اس نے جس طرح اورنج ٹرین کا بیڑا غرق کیا، اربوں روپے کا نقصان پہنچایا پاکستان کو، وہ بھی بنتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے، اور میرا خیال ہے، بڑی حد تک میرا گمان ہے کہ یہ سارے معاملات اس کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں۔ یہ شخص اب بچے گا نہیں، کیونکہ اس نے صرف نواز شریف کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ایک سیاسی دشمنی تھی، لیکن اس نے باقی جو قومی جرائم کیے ہیں وہ ان کا حساب بھی ہوگا، اور اب وقت نے اس طرف سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ چلا ہے، یہ جو کڑیاں چل رہی ہیں، یہ ابھی رکیں گی نہیں، یہ ابھی آگے بڑھیں گی، اور بھی خبریں آئیں گی، اور نواز شریف کی بریت اور سیاسی میدان میں ان کی واپسی کا رستہ ہموار کریں گی۔ اس میں کتنا وقت لگتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن جو فضا نظر آ رہی ہے، جو ماحول نظر آ رہا ہے، جو اشارے مل رہے ہیں، جو افق پر آثار نظر آ رہے ہیں، ان سب سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ سارا پروسیس اب جو کیا گیا تھا نواز شریف کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کے طور پر، اب وہ رول بیک ہونے والا ہے، اور فضا جو ہے وہ ایسا مڑ رہی ہے کہ جس کی آج سے 1 سال پہلے کوئی توقع ظاہر کرتا تو لوگ اسے پاگل قرار دیتے، لیکن اب ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ثاقب نثار کے بارے میں ایک پی ٹی آئی کے ایک اینکر پرسن کامران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ثاقب نثار کے بارے میں کچھ اور معاملات بھی سامنے آنے والے ہیں، اور وہ جب سامنے آئیں گے تو تہلکہ مچ جائے گا۔ تہلکہ تو خیر مچ گیا ہے، لیکن یہ کامران خان کی گواہی اس لیے اہم ہے کہ یہ انہی کا آدمی ہے جنہوں نے یہ ساری پاکستان کے خلاف ایک گیم چلائی، تو یہ انہی کا آدمی تھا، ان کا باقاعدہ ورکر تھا، تو اس کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ کیا کیا معاملات باہر آنے والے ہیں۔ اور اب جو اگلا منظرنامہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور توقع کی جا رہی ہے، مجھے کچھ بہت ذمہ دار اور محتاط قسم کے لوگوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف دسمبر میں یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دسمبر میں واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے دسمبر میں ہی واپس آ جائیں۔ اعلان کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کے پاکستان آنے کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ معاملہ کہا جائے گا۔ اور آخر میں یہ جو پی ٹی آئی کی وزیر اس ساری کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے حساب سے پھر ایک مرتبہ نواز شریف پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت پر حملہ کیا تھا، وہ مشرف سے بھی پہلے کے دور میں، یعنی جب نواز شریف کی شاید غالباً دوسری حکومت تھی، دوسرا دور حکومت تھا، 1990 کی ڈیکڈ کی بات کر رہے ہیں، تو ان سے عرض کرنا بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کا کیا مقام ہے۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے،
اور دنیا میں پارلیمنٹ ہی کو ریاست مانا جاتا ہے، کیونکہ ریاست کے تمام ادارے ڈیفینس سے لے کر جوڈیشری تک اور تمام ادارے جو ہیں ان کی جو طاقت ہے، قوت ہے، جواز ہے، وہ سارا پارلیمنٹ کے گرد گھومتا ہے اور پارلیمنٹ ہی ملک چلاتی ہے۔ تو پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے کیا تھا، اور پارلیمنٹ کی دیواروں کے باہر انہوں نے اپنی گیلی شلواریں ٹانگی تھی، اور پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا تھا۔ ان حملوں کو یہ یاد کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور یہ ستم ظریفی اپنی جگہ ہے کہ ان دونوں بڑے حملوں کا کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا، لیکن تاریخ اب باری باری ان سب چیزوں پر نوٹس لے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔